हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस यानी कि ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा ज़माने में किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बात की गई हो, और पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात की थी, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए ज़माने में किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बात की गई हो। और आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें मुस्तकबिल यानी कि आने वाले ज़माने में किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बात की गई होगी। जैसे कि यू विल बी हैप्पी, तुम खुश होगे। और इसी तरीके से जैसे कि यू विल बी एट होम, तुम घर पर होगे। फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम पहचाने कैसे कि कौन से जुमले फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका यह है कि उर्दू में इन जुमलों के आखिर में होगी, होंगे या फिर पास होगा, पास होंगी, में होगा वगैरह के अल्फाज मौजूद होते हैं। इन जुमलों को पहचानने के बाद अब हम उन जुमलों को बना कर देखेंगे। जैसे कि किसी ने कहा तुम कल स्कूल में होगे। अब हम इस जुमले को बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट को लिखेंगे। और इस जुमले में सब्जेक्ट है तुम, तो उसके लिए हम यू लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले के अंदर कोई काम करता है या फिर उसके बारे में जुमले के अंदर बात की गई होती है। और फिर सब्जेक्ट के बाद हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस यानी कि मुस्तकबिल के जुमले बनाने में हम सब्जेक्ट के बाद विल बी का इस्तेमाल करते हैं। और मनफी जुमलों में यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सब्जेक्ट के बाद विल बी का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे, यानी कि स्कूल में। उसके लिए हम एट स्कूल लिखेंगे और उसके बाद कल की इंग्लिश टुमारो लिखेंगे। तो अब हमारा ये जुमला बनेगा यू विल बी एट स्कूल टुमारो, यानी कि तुम कल स्कूल में होगे। और इसी तरीके से जैसे कि हम संडे को दिल्ली में होंगे। अब हम इस जुमले को बनाकर देखेंगे। हम के लिए सब्जेक्ट वी लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद विल बी लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि दिल्ली में, इसके लिए इन दिल्ली लिखेंगे और फिर संडे को, इसके लिए ऑन संडे लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा वी विल बी इन दिल्ली ऑन संडे, यानी कि हम संडे को दिल्ली में होंगे। और इस तरीके के जुमलों को जब हम मनफी बनाते हैं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ के न होने की बात की गई हो, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल नॉट बी लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि पूरा जुमला मुस्बत जुमलों की तरह ही होगा, सिर्फ विल के बाद हम नॉट बढ़ा देंगे, जिससे कि ये जुमला मनफी हो जाएगा। जैसे कि तुम कल घर पर नहीं होगे। इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद विल नॉट बी लिखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट बी का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे, यानी कि घर पर, इसके लिए हम लिखेंगे एट होम। और कल के लिए टुमारो लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा यू विल नॉट बी एट होम टुमारो, यानी कि तुम कल घर पर नहीं होगे। इसी तरीके से इसकी दूसरी मिसाल, जैसे कि वो खेल के मैदान में नहीं होंगे। इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम वो जो कि सब्जेक्ट है इसकी इंग्लिश लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि खेल के मैदान में, इसकी इंग्लिश लिखेंगे इन द प्लेग्राउंड। इस तरीके से जुमला बनेगा दे विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड, यानी कि वो लोग खेल के मैदान में नहीं होंगे। और इस तरीके के जुमलों को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमलों के तौर पर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम विल का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद बी लिखते हैं
اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کو لکھتے ہیں، یعنی کہ سوالیہ جملوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ول سے شروعات کی جائے گی، اس کے بعد سبجیکٹ لکھا جائے گا، جیسے کہ کیا تم آج رات کو گھر پہ ہوگے۔ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم قاعدے کے مطابق ول لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد بی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ آج گھر پر ہوگے، اس کے لیے ہم لکھیں گے ایٹ ہوم، گھر پر ہونے کے لیے، اور آج رات کے لیے ہم ٹو نائٹ کا استعمال کریں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ول یو بی ایٹ ہوم ٹو نائٹ، یعنی کہ کیا تم آج رات کو گھر پر ہوگے۔ اور اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال، جیسے کہ کیا میں اگلے سال موٹا ہوں گا۔ اس جملے میں سب سے پہلے ہم ول لکھیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ آئی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد بی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ اگلے سال میں موٹا ہوں گا، موٹے کے لیے فیٹ لکھیں گے، اور اگلے سال کے لیے نیکسٹ ایئر لکھیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ول آئی بی فیٹ نیکسٹ ایئر، یعنی کہ کیا میں اگلے سال موٹا ہوں گا۔ اور اس طریقے کے سوالیہ جملوں یعنی کہ انٹروگیٹو سینٹینس میں ایک دوسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے جملے جن میں کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ WH فیملی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ان جملوں کو بنانے میں سب سے پہلے ہم WH فیملی کے الفاظ کی انگلش لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ول لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھتے ہیں، اور سبجیکٹ کے بعد بی لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کو لکھتے ہیں، جیسے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کہاں کے لیے ویئر لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ول لکھیں گے، اور ول لکھنے کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے، اور سبجیکٹ کے بعد بی لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کو لکھیں گے۔ اس وقت کے لیے ایٹ دس ٹائم لکھیں گے۔ تو اس طریقے سے جملہ بنے گا ویئر ول ہی بی ایٹ دس ٹائم، یعنی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال، جیسے کہ میرے والد غصہ کیوں ہوں گے۔ اس کو بنانے میں سب سے پہلے ہم کیوں کی انگلش لکھیں گے۔ کیوں کی انگلش ہوتی ہے وائی، اور پھر ہم ول لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ میرے والد کے لیے مائی فادر لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد بی لکھیں گے، اور پھر آخر میں آبجیکٹ لکھیں گے غصہ ہونا، اس کے لیے اینگری۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا وائی ول مائی فادر بی اینگری، یعنی کہ میرے والد غصہ کیوں ہوں گے۔ فیوچر کے دوسرے طریقے کے وہ جملے جن کے آخر میں پاس ہوگا، پاس ہوگی یا میں ہوگا کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ول ہیو کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں، جیسے کہ اس کے پاس اگلے سال ایک گھر ہوگا۔ اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ ہی، اور پھر اس کے بعد ول ہیو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کی انگلش بنائیں گے، گھر کے لیے اے ہاؤس، اور اگلے سال کے لیے نیکسٹ ایئر۔ اس طریقے سے جملہ بنے گا ہی ول ہیو اے ہاؤس نیکسٹ ایئر۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال، جیسے کہ زید کے 2 بچے ہوں گے۔ اس جملے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ زید، اور پھر اس کے بعد ول ہیو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ 2 بچوں کی انگلش، اس کے لیے ہم لکھیں گے 2 kids۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا زید ول ہیو 2 kids۔ اور اس طریقے کے جملوں کو جب ہم منفی بناتے ہیں تو سبجیکٹ کے بعد ول ناٹ ہیو کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں، جیسے کہ تمہارے پاس 2 مہینے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے یو، اور پھر اس کے بعد ول ناٹ ہیو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ لکھیں گے، کچھ نہیں کے لیے اینی تھنگ، اور 2 مہینے بعد اس کے لیے ہم آفٹر 2 months لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا یو ول ناٹ ہیو اینی تھنگ آفٹر 2 months۔ اس جملے کو اس طریقے سے بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یو ول ہیو نتھنگ آفٹر 2 months،
اور اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال جیسے کہ تمہارے پاس فٹ بال نہیں ہوگا، اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ول ناٹ ہیو کا استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ لکھیں گے، فٹ بال کے لیے فٹ بال۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا یو ول ناٹ ہیو فٹ بال، یعنی کہ تمہارے پاس فٹ بال نہیں ہوگا۔ اس طریقے کے جملوں کو جب ہم انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ول کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر اس کے بعد ہیو اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کو لکھتے ہیں، جیسے کہ کیا تمہارے موبائل میں انگلش اسپیکنگ کورس ہوگا۔ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ول لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیو کا استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کی انگلش بنائیں گے۔ انگلش اسپیکنگ کورس کے لیے انگلش اسپیکنگ کورس لکھیں گے اور تمہارے موبائل کے لیے ان یور موبائل لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ول یو ہیو این انگلش اسپیکنگ کورس ان یور موبائل، یعنی کہ کیا تمہارے موبائل میں انگلش اسپیکنگ کورس ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال جیسے کہ کیا کل تمہارے پاس 200 روپے ہوں گے، اس جملے میں سب سے پہلے ہم ول کا استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کی انگلش بنائیں گے۔ 200 روپے کے لیے 200 روپیز اور کل کے لیے ٹمارو کا استعمال کریں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ول یو ہیو 200 روپیز ٹمارو، یعنی کہ کیا کل تمہارے پاس 200 روپے ہوں گے۔ انٹروگیٹو سینٹینس میں ایک دوسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے جملے جن کے بیچ میں کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ WH فیملی کے الفاظ ہوتے ہیں، تو ان سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں سب سے پہلے ہم سوالیہ الفاظ کی انگلش لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ول کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد ہیو لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیو پارٹ کو لکھتے ہیں، جیسے کہ تمہارے پاس کتنے کپڑے ہوں گے۔ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سوالیہ الفاظ یعنی کہ کتنے کپڑے، اس کی انگلش لکھیں گے ہاؤ مینی کلوتھز اور پھر اس کے بعد ول لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور یو کے بعد ہیو لکھیں گے۔ آبجیکٹ چونکہ ہے نہیں، اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہاؤ مینی کلوتھز ول یو ہیو۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال جیسے کہ تمہاری بیگ میں کتنے پین ہوں گے، اس جملے میں سب سے پہلے ہم کتنے پین کے لیے ہاؤ مینی پینس لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ول لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ یعنی کہ تمہاری بیگ، اس کے لیے ان یور بیگ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہاؤ مینی پینس ول یو ہیو ان یور بیگ، یعنی کہ تمہاری بیگ میں کتنے پین ہوں گے۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو فیوچر کے سمپل سینٹینسز کے بارے میں بتایا ہے، یعنی ہم نے تمام طریقے کے سمپل سینٹینسز کو دیکھ لیا ہے اور اب ہم اس کے بعد ٹینس کے جملوں کو دیکھیں گے، یعنی کہ ایسے جملے دیکھیں گے جن میں زمانے کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی پایا جا رہا ہوگا۔ So please subscribe and hit the bell icon.